अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब की हुकूमत के चैलेंजेस अभी तक ख़त्म नहीं हुए और आने वाले हफ्तों में इन चैलेंजेस के अंदर ना सिर्फ इजाफा आएगा बल्कि 5 ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको इमरान खान साहब ने निपटना है आने वाले दिनों में और हफ्तों में। वो चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं और इमरान खान साहब के पास दस्तयाब ऑप्शंस क्या हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक ख़बर है, नहायत अहम खबर जो आपके साथ शेयर करूँगा, और वो ख़बर है जनाब DGISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के बारे में, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लेना था। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये गैर रस्मी तौर पर उन्होंने अपना ये जो ओहदे का चार्ज है ये जुमेरात को ही ले लिया था। और यही वजह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने कल अपनी अलविदाई मुलाकातें की। आज चांद ग्रहण भी है, जो बताया जाता है कि 580 साल के बाद पहली मरतबा इतना तवील चांद ग्रहण लगना है। लेकिन वो चांद ग्रहण से पहले ही अपना ओहदा भी उन्होंने तकरीबन छोड़ दिया है और कल उन्होंने अपनी एक नई जिम्मेदारी बतौर कोर कमांडर पेशावर उन्होंने उसका भी चार्ज लेना है। और नदीम अहमद अंजुम साहब ने भी कल बाज़ाब्ता तौर पर DGISI के ओहदे का चार्ज संभालना है। लेकिन जो बातें अभी तक सामने आ रही हैं वो ये हैं कि नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं वो गुज़िश्ता 15 दिन से ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद थे बल्कि उनकी मसरूफियात भी थीं और बहुत अहम मसरूफियात थीं। और ये 15 दिन उन्होंने मुख्तलिफ जो अपने इदारे के जो मुख्तलिफ शोबाहात के जो सरबराहान थे उनके साथ ना सिर्फ मुलाकातों में गुजारा बल्कि जो अहम अमूर हैं उन पर ब्रीफिंग्स भी लीं। और अब उन ब्रीफिंग्स के बाद वो अपना चार्ज लेने के लिए भी ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि जो चैलेंजेस हैं इस वक्त उनके सामने उससे नुबुर्द आज़मा होने के लिए तैयार हैं। और यहीं पर वो सूरत हाल है जिसने 5 चैलेंजेस को जन्म दिया। और सबसे पहला चैलेंज है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है ये कि वो 1 पेज को बहाल कर पाएंगे या नहीं। और ये जो सहूलत इमरान खान साहब को फराहम की गई थी, क्या ये 1 टाइम अरेंजमेंट है या ये मुस्तकबिल में ये सहूलत हासिल रहेगी इमरान खान साहब को, ये है वो पहला चैलेंज। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत, आपको मालूम है कि वो बैसाखियों के बगैर चल नहीं पाती और उन बैसाखियों की उनको हमेशा से ज़रूरत रहती है। और ये मदद उनको ना सिर्फ गुज़िश्ता 3 साल बल्कि उससे पहले उनके अपोजिशन का जब वो दौर था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये सपोर्ट उनको मुकम्मल तौर पर फराहम करती रही। और अब एक तवील अरसे तक जब एक शख्स को इतनी सपोर्ट और इतनी बैसाखियाँ और इतने सहारे फराहम किए जाते रहे हों तो अब उसके लिए एकदम से उन सहारों के बगैर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगरचे इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर अपना जो पॉलिटिकल विजडम है शायद उसको शायद थोड़ा सा बढ़ाया, या ये जो नंबर गेम्स की जो सियासत है वो शायद अब उसको थोड़ा सा समझना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो चैलेंज है 1 पेज का होना या ना होना, बरकरार रखना या ख़त्म होना, इसको दोबारा से फाल करना, दोबारा से एक नई अलाइनमेंट में आना, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते, दिनों और महीनों के अंदर ये जो दूरियों का तासुर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब के साथ चाहे जाली तौर पर भी आया हो सामने, लेकिन ये सामने मौजूद है। और वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि ये हकीकी चैलेंज है, ये हवाई बात नहीं है कि दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं। इमरान खान साहब के लिए अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट के, एक नए रुकन के आने के बाद ये देखना उनके लिए ज़रूरी है कि अब उनका मुस्तकबिल का सफ़र क्या बिल्कुल सेफ़ सेलिंग होगी या उनको रफ़ सेलिंग मिलेगी, उनको एक बहरान के बाद दूसरे बहरान का सामना करना पड़ेगा और क्या उनको वो मदद मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और देखना ये है कि जो नए आने वाले DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, वो कौन सी अलाइनमेंट पे होते हैं, क्या वो इस्लामाबाद के साथ अलाइनमेंट में होते हैं या वो पिंडी के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, किस तरीके से अलाइनमेंट बनेगी, ये इस सारे सूरत हाल से नुबर्द आज़मा होना और सबको एक जगह पे इकट्ठा करना, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो इमरान खान साहब के लिए है वो है महंगाई, जो और उसके साथ है मीशत की जो सूरत हाल है वो इस वक्त हमारे सामने है कि हम तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी मीशत को उस ट्रैक पर नहीं ला सके इमरान खान साहब जहाँ पर वो चाहते थे कि मीशत उस ट्रैक पर आए। अलबत्ता हो ये रहा है कि उसका रिवर्स एक्शन हो रहा है, जो वो इक़दाम कर रहे हैं उसका एक बैकलैश आता है और बैकलैश भुगतना पड़ता है मुझे और आपको। मिसाल देता हूँ आपको कि अभी रिसेंटली IMF के साथ मुआहदे पर एग्रीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए हमारे वज़ीर ख़ज़ाना गए भी थे अमेरिका, जाके उन्होंने IMF के हुकाम के साथ बात भी की। लेकिन उस बातचीत के नतीजे में अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा था वो तय नहीं पा सका। और उसके नतीजे में जो IMF की शराइत हैं उसको IMF के मुताबिक इन शराइत पर पहले अमल दरामद करें, मुआहदा बाद में होगा। 5 शराइत में से तकरीबन 3 शर्तों पर ना सिर्फ अमल दरामद हो गया बल्कि चौथी शर्त के लिए कानून अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से है वो भी पास कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही। और इसके साथ साथ
جو اکنامک گروتھ کی جو ریشو حکومت سمجھ رہی تھی وہ ویسی نہیں آ رہی، کیونکہ اس کی وجہ ہے ایک تو ہمارا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز خود عمران خان صاحب نے اپنی اپوزیشن کے دور کے اندر جلسے جلوس کر کے بڑھائی تھیں، وہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نیچے آ رہی ہیں، اور اب ایز ٹو ڈو بزنس جو بنیادی طور پر کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام کے تمام پہلو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مہنگائی خاص طور پر وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے حکومت اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کرتی ہے، اور اگلے 2 سال اگر عمران خان صاحب دن رات بھی کوشش کرے تو شاید اس خلیج کو جو مہنگائی کے حوالے سے ڈیولپ ہو چکی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 2 سال کا عرصہ بڑا کم عرصہ ہے معجزے دکھانے کے لیے، اور سیاست کے اندر اور حکومتوں کے اندر ایسے معجزے وقوع پذیر نہیں ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لوگوں پر انحصار ختم کرتے ہوئے مشینوں پر انحصار کیا، اور ان مشینوں کے لیے انہوں نے انتخابات کا جو راستہ ہے وہ چنا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ سے پہلا چیلنج کے اندر ذکر کیا تھا، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ نقطہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ 1 پیج کا بحالی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سہولت کاری۔ اب یہ سوال اس وقت ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مطلوبہ بندے بھی ان کو پرووائڈ کیے گئے، اتحادی بھی ان کو دیے گئے، اور ان کی مرضی کے قانون سازی کرا دی گئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیوں کرائی گئی؟ تو اس حوالے سے ایک بندے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہوتے اور وہ چلے جاتے اور ان کا جو الیکشنز ہیں وہ ہوتے اگلے برس اور اس مشینوں کے بغیر ہوتے، تو عمران خان صاحب کو دھاندلی کا شور مچا کر جو دھرنے پہ بیٹھ جانا تھا تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ اب قانون سازی کی انہوں نے اپنی مرضی سے کی، نہ صرف مرضی سے کی بلکہ اس قانون سازی کے لیے ان کو تمام سپورٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی۔ اب قانون سازی ہو گئی، اب معاملہ حکومت کا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ اب اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب وہ الیکشن ہار جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا اور یہ مشینی دھاندلی کی گئی۔ دوسری صورت میں اگر عمران خان صاحب حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، الیکشن جیت جاتے ہیں، تو اپوزیشن کے پاس ایک ایسا بیانیہ پہلے دن سے موجود ہوگا جس کا اظہار کل بلاول صاحب نے بھی اور شہباز صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں اپنی تقریروں میں کیا کہ ہم آج سے ہی اس مشینوں کے تحت ہونے والے الیکشنز کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی اگر عمران خان صاحب الیکشن جیت کے دوبارہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کا سارا جو بوجھ ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر گرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں سے درمیان میں سے نکلنے کا اس کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشینوں کے ذریعے کسی کی اگر سہولت کاری کرنی ہے تو الیکشن تو ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ سہولت کاری بھی بہت آرام سے کر سکتی ہے۔ تیسرا چیلنج جو اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو نہ صرف درپیش ہے بلکہ آگے بڑھتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، وہ ہے حکومت کے اندر داخلی انتشار اور اتحادیوں کی ناراضگی۔ اب اگر ہم دیکھیں اس پہلو کو تو یہ جو مشترکہ اجلاس کے اعلان اور مشترکہ اجلاس کے التوا اور پھر مشترکہ اجلاس کا بلائے جانے کے درمیان جو 6-7 دن تھے، ان 6-7 دنوں میں حکومت کی داخلی سطح پر یعنی اپنی پارٹی کے رینکس اینڈ فائلز میں اور اتحادیوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، اس سارے عمل کے اندر حکومت کو اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی کیپیسٹی کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک لگ چکا ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیے بغیر نہ صرف اپنے اراکین اسمبلی کو مطمئن کرتے بلکہ اور اپنے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ رکھتے۔ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی بلکہ مدد اس حد تک لی کہ ان کو یہ بلز بھی پورے منظور کروائے گئے اور اتحادیوں کو بھی واپس لایا گیا، اراکین اسمبلی کو بھی باہر لایا گیا۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایئر وائی کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے اس بات کا انکشاف کیا کہ 22 اراکین اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے وہ اس سارے معاملے پر یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے اور مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی کے حوالے سے وہ اپوزیشن کے موقف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار
تھے, لیکن ان کی شرط صرف یہ تھی کہ ہمیں کوئی فون نہ آئے, لیکن فون آ گئے جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا اور اس بل کی حمایت کرنا پڑی. یعنی جو ان کو سہولت دی گئی وہ سہولت صرف اس وجہ سے دی گئی کہ جناب یہ ہمارے معاملے سے باہر نکلے. اب یہاں پر عمران خان صاحب کی جو کمی اور کوتاہی ہے وہ نہ صرف واضح ہے بلکہ ابھر کے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور دوسری خامی جو اس وقت عمران خان صاحب کی نظر آئی وہ ہے یہ سیاسی جوڑ توڑ, سیاسی بارگیننگ, سیاسی ڈائلاگ میں ان کی انکمپیٹنسی. ماضی کے اندر جہانگیر ترین صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ صرف سامنے آتے تھے بلکہ جب کوئی بحرانی کیفیت طاری ہوتی تھی, جب کسی جگہ پر کسی اتحادی کے ساتھ, کسی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, ناراض اراکین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش ہوتی تھی یا مسئلہ پیش آتا تھا تو جہانگیر ترین صاحب نمایاں ہوتے تھے. وہ جاتے تھے اور جا کے معاملات کو گفتگو کے ذریعے سیٹل کرنے میں اور اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو اس حد تک ایکسیپٹیبل ہو, خود ان کی پارٹی کے اندر بھی اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے بھی. لہٰذا تمام کا تمام یہ جو فرنٹ اینڈ ڈیلنگ ہے یہ عمران خان صاحب کو خود ہی کرنا پڑتی ہے. اب چونکہ ان کے اندر یہ والی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی یہ ٹریننگ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے اتھارٹیٹیو رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ پالیٹکس ہو, ڈکٹیٹرشپ ان کا خاصہ رہی ہے. لہٰذا اس ڈکٹیٹرشپ کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام مفاد, وہ تمام فائدے جو پالیٹکس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ اٹھا نہیں سکتے. اب حکومت اپنے ہی تضادات کے بوجھ تلے دبنے کے لیے تیار ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو رخ ہے ہواؤں کا, جب اس نے تبدیل ہونا ہے, جب نئی اسٹیبلشمنٹ نے نئی لائن آف ایکشن, نئی شطرنج کی بساط کے اوپر جا کر کام نے آگے بڑھنا ہے, تو اس وقت عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی ان کیپیسٹی کی نہ صرف قیمت ادا کرنی پڑے گی بلکہ یہ ایک ایسا بڑا چیلنج ہوگا جو ان کے حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. چوتھا چیلنج جو عمران خان صاحب کو ابھی اگلے ہفتے 10 دن کے اندر جس کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے سینٹ. اور سینٹ کے اندر اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں تو اپوزیشن کو نہ صرف برتری حاصل ہے بلکہ اکثریت اس حد تک حاصل ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سینٹ لگا سکتے ہیں. ماضی کے اندر جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تو اس وقت چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ پسندیدہ رکن رہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بی اے پی کے اتحادی ہونے کی وجہ سے ان کی سپورٹ پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مجبور رہے ہیں. اور اسی سپورٹ کی وجہ سے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے صادق سنجرانی صاحب اپنے عہدے پر برقرار رہ گئے ڈسپائٹس دی فیکٹ کہ اپوزیشن کے پاس نہ صرف عددی اکثریت تھی بلکہ وہ چینج کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھتے تھے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب ریسنٹلی اس بات کو دوبارہ انیشیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن کے اندر, اپوزیشن قیادت کے اندر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ جناب اب ہم نے اس بات کے لیے ٹیسٹر ضرور لگانا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ پتہ چلے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل موڈ میں ہے اور جمہوریت کے اندر جو اکثریت حاصل رکھنے والی قوتیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنے دینا چاہتی ہے یا نہیں. تو یہ ٹیسٹر ہم نے لگانا ہے اور اس کے لیے ٹیسٹر کی جو بنیادی میدان جنگ ہے وہ ہوگا سینٹ, اور سینٹ کے اندر جو ہدف ہوگا وہ ہوگا صادق سنجرانی صاحب. لہٰذا تحریک عدم اعتماد آئے گی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف, لیکن چیلنج ہوگا عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو صادق سنجرانی صاحب کو یعنی اپنے اتحادی بی اے پی کے ایک سینیٹر کو اس کے عہدے پر بچانے کے لیے نہ صرف اپنی عددی اکثریت کو اس جگہ پر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا بلکہ ایک مرتبہ پھر اسی در پر, اسی چوکٹ پر ماتھا ٹیکنا پڑے گا جہاں سے ان کو ماضی کے اندر حمایت ملتی رہی ہے. اور یہی وہ ٹیسٹ ہے جو اپوزیشن کرنا چاہتی ہے, حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اور اس ٹیسٹ, انفیکٹ یہ ٹیسٹ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے چیلنج ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ, اگر بہت بڑا اگر ہے اس میں, اگر اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل ہو جاتی ہے, کسی کو کسی ان نون نمبر سے فون نہیں آتا, تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کا ایک اتحادی سینٹ کے اوپر عہدے سے محروم ہونے کے 100% چانسز نہیں ہے بلکہ یقین کی حد تک ایسا ہوگا. لیکن اگر وہ 1 پیج والی جو صورتحال جس کا میں نے پہلا نقطہ آپ کو بتایا تھا وہ عمران خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر اگلا چیلنج جو ہے عمران خان صاحب کو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ہوگا بلکہ وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہوگا. اور پانچواں چیلنج ہوگا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ماس موومنٹ, عوامی تحریک جو حکومت کے خلاف اب اپوزیشن نہ صرف چلانا چاہتی ہے بلکہ چلانے میں بہت حد تک سنجیدہ بھی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت
جو لوگوں کا جو ٹیمپریچر ہے، لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے. اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب چونکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگانے کے لیے تیار ہیں. اور اب یقین جانے کہ مہنگائی کے مارے لوگ اس مرتبہ اگر اپوزیشن نے سنجیدگی سے، یہ میں پھر یہاں پر بھی اگر کا لفظ استعمال کروں گا، اگر اپوزیشن نے سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا، مہنگائی کے خلاف میدان میں آئی، مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آئی، احتجاج کیا اور لانگ مارچ کیا، تو یقین جانے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. لیکن ایک ضمنی خطرہ بھی ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ ہے ان کی اپنی جماعت کے ہی اندر موجود وہ تمام شخصیات جو حکومتی عہدے رکھنے کے باوجود عوام کے لیے جینا دوبھر کیے بیٹھے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے عوام پر ظلم و ستم کے بازار گرم کر رہے ہیں. اور اس میں سے ایک شخصیت کا میں نے چند دن پہلے ذکر کیا تھا، اور وہ شخصیت تھی نذیر احمد چوہان صاحب، جنہوں نے لاہور کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ٹائٹل اور اس کا کمرشل خریدا، لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے اس حکومتی اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہاں پر لوگوں کا جینا محال کر دیا. بلکہ اب لوگوں کے لیے جو قبرستان کی جگہ تھی، اس قبرستان کی جگہ کو بھی انہوں نے پلاٹ بنا کر اس کی فائلیں بنا کر بیچنا شروع کر دی ہیں. اور ستم تو یہ ہے کہ وہاں پر جو غریب لوگ رہ رہے ہیں، ان کے گھروں میں گھس کر ان کو نہ صرف مارا پیٹا جا رہا ہے، گولی مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک ایسی صورتحال کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جہاں سے ایک ایسی لہر پیدا ہو سکتی ہے جو ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن حکومتی اراکین اسمبلی کی اس لوٹ مار کا، اس غنڈہ گردی کا، اس کرپشن کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں. نہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، نہ ایل ڈی اے کے استغاثے پر کارروائی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حکومتی ادارہ آگے بڑھ کر نذیر احمد چوہان کے ان غیر قانونی ہتھ کنڈوں کو روکتا ہے. ہر ایک بندہ خاموش بیٹھا ہے، ہر ایک بندہ سر جھکا کے بیٹھا ہے، بالکل کبوتر کی طرح جو ریت میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر موجود ایسے کرداروں کو نہ صرف بے نقاب کریں بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ انصاف جو ان کی جماعت کا بنیادی لفظ ہے، ان کی جماعت اس انصاف کو شامل کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، تو وہ واقعتاً لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. کرپشن کا الزام اپوزیشن پر دھرنا، کرپشن کا الزام اپوزیشن رہنماؤں پر ڈال دینا تو بہت آسان ہے، لیکن خود اپنی ہی جماعت کے اراکین کے خلاف کارروائی کر کے عمران خان صاحب وہ اگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت ان کے پبلک امیج کے لیے بہت ضروری ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نذیر احمد چوہان صاحب جیسے یہ ایک ایم پی اے کے خلاف کارروائی لے کے کسی اپنے اس عمل کا آغاز کریں گے یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.